अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड मेडिकल एथिक्स पे, और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी इसको जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ये भी देखेंगे कि जो वायरल डिजीज़ हमारे माशरे में आम हो रही हैं, तहारत का ख्याल नहीं रखा जाता, और इसी तरह अमराज़ क़ल्ब में बुलंद फ़िशार खून जिसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, और डायबिटिक जिसे शुगर का मर्ज़ कहते हैं, जल्दी अमराज और नाकिस ग़िज़ाओं के बारे में भी हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। सबसे पहले इस्लामिक पर्सपेक्टिव में मैं आपके सामने वो 6 आयात एक बेसिक प्रिंसिपल के तौर पे रख रहा हूँ कि अगर शिफा चाहिए तो शिफा का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट कुरान मजीद है, जो ख़ुद कुरान मजीद इसका सबूत देता है। फरमाया सूरह तौबा में वयश्फ़ि सुदूर क़ौमिन मुमिनीन, कि इससे मोमिनीन के सीने में शिफा मिलती है। फिर वह शिफा उन लिमा फ़िस सुदूर सूरह यूनुस के अंदर फरमाया कि जिससे मोमिनों का जो सीना है उसके अंदर शिफायाबी होती है। फिर फरमाया यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास सूरह नाल में। फिर फरमाया व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कुरान में जो नाजिल हुआ है ये शिफा और रहमत है मोमिनीन के लिए। फिर फरमाया व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही रब मुझे शिफा देता है। फिर फरमाया कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदम व शिफा, हामीम सजदा में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि वो हिदायत और शिफा है जो मोमिनीन के लिए है। तो ये 6 आयात शिफा कुरान मुक़द्दस में हैं। सबसे बेहतरीन स्पिरिचुअल और मेडिकल रेमेडी कुरान मुक़द्दस है, उसकी तिलावत है। उसके बाद आ जाते हैं दरूद सलाम पे। मुख्तलिफ़ दरूद सलाम के सीगे इस्तेमाल होते हैं। दरूद दफ़ वबा भी है, दरूद शिफा भी है। जैसे फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बिकुल्लि दाइन व दवाइन व बिकुल्लि इल्लतिन व शिफा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अगर तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो इस्लामी तारीख़ में मुसलमान जो अतिब्बा थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुताला किया और इस तिब के मैदान में ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। इस सिलसिले में अज़हरी की अत-तसरीफ़ 30 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल है। अल-क़ानून फ़ी तिब इब्न सीना ने लिखी, जो इंसाइक्लोपीडिया है मेडिकल साइंस में, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में 600 साल तक पढ़ाया जाता रहा। ये 10 लाख अल्फाज पे मुश्तमिल है। फिर अबू मोहम्मद अल-अज़दी की किताबुल मा, द बुक ऑफ वाटर, पहला तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया 900 सफ़हात पे। ये है मुसलमानों के मेडिकल साइंस में कारहाय नुमाया। इब्न नफ़ीस की तिब में किताब शुरह आफ़ाक। फिर इसी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसको तलबीने के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर फरमाया। फिर दिल का इलाज अजवा खजूर से, इंजीर, अंगूर, जैतून का कुरान मजीद में ज़िक्र। अगर जाबिर बिन हयान की बात करें तो इमाम जाफ़र सादिक ने एक ऐसा शख्स हमें दिया उम्मत मुस्लिमा को जिसने तिब और दूसरे मैदानों में, कीमिया में ग्रां खिदमात अंजाम दी। फिर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी बगदाद के सीनियर डॉक्टर थे। 200 किताबें इनकी, जिन्होंने साइकोलॉजिकल शॉक्स का एक तस्वुर पेश किया। फिर तिब पर 130 ज़ख़ीम कुतुब, 28 मुख्तसर रिसाले। फिर अल-हावी जो आपकी मशहूर किताब है तिब के ऊपर, ये किताब अरब मेडिसिन में एक लैंडमार्क की हैसियत इख्तियार कर गई। फिर तबीब अली इब्न अब्बास, जिसने नज़रियाती, आइडियालॉजिकल और प्रैक्टिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट पेश किया। अल-हैसम की 200 कुतुब इल्मुल बसरियात पे उसने काम किया। इब्न तुफ़ैल इब्न रुश्द की अल-कुल्लियात फ़ी तिब शुरह आफ़ाक किताबें हैं, जिसने पल्मोनरी सर्कुलेशन पे बहुत काम किया। फिर इल्मुल अदविया पे मुसलमान साइंसदानों ने 6ठी, 7वीं, 8वीं सदी ईस्वी में ग्रां कदर नुमायाँ खिदमात अंजाम दी। आज हम जानेंगे कि इतना ज़्यादा रिच लिटरेचर है मेडिकल इंडस्ट्री में, इंस्ट्रूमेंटल में, आलात जराही में, मुख्तलिफ़ शोबों में, हार्ट डिजीज़ में। तो आज मुल्क पाकिस्तान में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वह आम कहाँ खड़े। कुछ गफलतें हमारे हुकाम की हैं, कुछ अवाम की तरफ से होती हैं। अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे हार्ट डिजीज़, शुगर और दीगर जो बीमारियां हैं, इनका इलाज पाकिस्तान में किस हद तक इस वक्त एडवांसमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वलीद अब्बासी साहब ने, जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से है, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समन, जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराद जिल्द, और हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर इकरा गुल, माहिर ग़िज़ाइयात। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। हाल ही में आपने EAPCI की कोई सर्टिफिकेशन भी की है,
اور اس کے علاوہ ڈپلومہ ان اسکیمک اسٹروک انٹرونشن اور اسٹنٹنگ میں خاصا آپ کا ایکسپیرینس ہے. مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے, اس مرحلے سے گزرا ہوں. یہ بتائیں, اس کم عمری میں آپ نے اس پروفیشن کو جوائن کیا, اب تک جتنے بھی کیس آپ نے بھگتائے, سینکڑوں میں میرے خیال میں, اور جو آپ کی ریپوٹیشن ہے سوسائٹی کے اندر, چونکہ ہم یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے, اس میں ینگ لاٹ جو آ رہی ہے وہ کس طرح ہیومینیٹیرین جو ویلیوز ہیں اس کو بھی پروموٹ کر رہی ہے. تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس فیلڈ میں اور کیسے جوائن کیا؟ جہاں تک جوائن کرنے کی بات ہے, دیکھیں وہ تو مجھے بچپن سے کارڈیالوجسٹ بننے کی خواہش تھی. جس طرح تھا کہ میری مدر بھی کارڈک پیشنٹ ہیں, اور اس وقت سے ہی مطلب مجھے MBBS میں جب میں گیا تو وہ پوچھنا چاہتے تھے آپ نے کیا کرنا ہے, تو میں کارڈیالوجسٹ ہی کہتا تھا, حالانکہ وہ بہت ارلی تھا, وہ اتنا ارلی کہ شاید نہیں پتا ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کی اور کرتے 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 کارڈیالوجسٹ بن گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ رستے دکھاتا گیا اور پھر آسانی پیدا کرتا گیا, سب سے امپورٹنٹ ہے. اور باقی جو ریپوٹیشن اور وہی چیزیں یہ تو اللہ کی دین ہے. انسان کو آنیسٹ اوپینین دینی چاہیے. آپ جب تک آنیسٹ اوپینین دیتے رہیں گے اور پیشنٹ کے ساتھ مخلص رہیں گے, اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہے گا. اچھا یہ بتائیں, ہارٹ ڈیزیزز کے بارے میں پاکستان میں یہ بہت پھیل رہی ہے, اور ایک پرسیپشن یہ ہے, کچھ لوگ بائی پاس کی طرف پہلے جاتے تھے کہ اب کہتے ہیں کمپلیکیشن ہے, اسٹینٹنگ آ گئی ہے, بہت آسان ہے. تو کیا فرق ہے بائی پاس میں اور اسٹینٹنگ میں؟ دو آپ کے علیحدہ علیحدہ سوال ہیں. جی. پہلا سوال ہے کہ ہارٹ ڈیزیزز زیادہ ہو رہی ہیں, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زیادہ ہو رہی ہیں. اس میں اگر یہ دیکھا جائے تو ہمارا لائف سٹائل بدل گیا ہے. اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں جہاں شاید یورپین اور امریکن 1960s 50s یا 70s میں تھے, کہ ہمارے پاس سے گاڑی آ گئی, بائک آ گیا, ہم نے چلنا کم کر دیا, ہم شہروں کی طرف زیادہ چلے گئے. پہلے ہم گاؤں میں تھے تو ہم چلا کرتے تھے, میں خود اتنا زیادہ اسکول جاتے ہوئے چلتا تھا, لیکن اب ہم نے دیکھا ہے نہ ہمارے بچے چلتے ہیں, نہ بڑے ہیں, نہ درمیانے, کوئی نہیں چلتا. اور جہاں تک گاڑی اور بائک کی بات ہے, گاڑی والا مجھے لگتا ہے پھر کم دل کے اٹیک کا شکار ہو, بائک والا تو سب سے زیادہ ہے, کیونکہ اس نے دہی لانا ہے, اس نے کچھ بھی لانا ہے, اور وہ جب تک دکان کے کاؤنٹر کے اوپر جا کے بائک نہ کھڑا کرے اس کو سکون بھی نہیں ملتا, اور چلنا ہم نے چھوڑ دیا. جہاں تک غذائی چیزوں کا تعلق ہے, اب وہ چیزیں نہیں رہیں اس طرح سے خالص, اور جو ہم کھاتے تھے, اور بہت سے انرجی ڈرنکس آ گئے, سگریٹ آ گئی. ہاں, ان چیزوں کی وجہ سے یہ ایونٹس اب زیادہ ہونا شروع ہو گئے, اور ہم نے چلنا پھرنا کم کر دیا. ہم نے وہ غذائیں جو اسپیشلی سبزی اور پھل فروٹ تھے وہ کھانا چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے اب یہ انسیڈنس بہت زیادہ ہو گئے, اور ینگ پیشنٹ میں زیادہ ہو گئے. اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ بائی پاس کی طرف جاتے تھے یا اسٹنٹنگ کی طرف, تو اس میں بیسیکلی جب بائی پاس سٹارٹ ہوا تو اس دور سے ابھی تک بائی پاس میں کوئی بہت زیادہ جدت شاید آئی نہیں. وہ اسی طرح سے آپ پورا سینہ کھولیں اور پھر وہ کریں. میجورٹی کیسز میں, بڑے کم کیسز میں منیمل سرجری سے وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو اسٹنٹنگ ہے اس میں جدت کنٹینیوسلی آ رہی ہے. پہلے دوائی لگے ہوئے اسٹنٹ نہیں تھے, پھر دوائی لگے ہوئے آئے, پھر ان کی جنریشنز آئیں, پھر 100% نالی بند ہو تو اس کو کھولنے کے آلات اس طرح سے نہیں تھے, اب اس میں جدت آئی, بیلونز آ گئے. ہاں, اب پھر تو دوائی لگے ہوئے بیلونز آ گئے, جنہیں ہم DC بھی کہتے ہیں, ڈرگ کوٹڈ بیلون, اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کے اسٹنٹ کی جگہ بڑی حد تک لے لیں گے, اور ان پہ بڑی اچھی ریسرچ چل رہی ہے, اور ان کے بہت اچھے آؤٹ کم ہے کہ آپ دوائی لگے ہوئے بیلون سے بھی نالی کھولیں اور بیلون باہر آ جاتا ہے, اور بغیر اسٹنٹ کی بھی چیزیں چلتی ہیں. لیکن یہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. تو جو بائی پاس ہے, ایسا نہیں ہے کہ بائی پاس بالکل آپ نکال دیں, نہیں. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بائی پاس فرض ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے, اور زیادہ بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہم 4 5 6 اسٹینٹ ڈالیں اور پھر بھی اتنا اچھا رزلٹ نہ دے سکیں. شاید بائی پاس کیبج سرجری اس کا بہت اچھا رزلٹ دے سکے. اس کے لیے مختلف سکورز ہیں جو ہم لگاتے ہیں پیشنٹ پہ, پیشنٹ کا آؤٹ کم دیکھتے ہیں. جیسے اب ایک 80 ایئر کا 70 ایئر کا پیشنٹ ہے, اینڈ دین اس کو ہم بائی پاس کے لیے 2 یا 3 اسٹینٹ ڈالیں, اور اس کے گردے بھی خراب ہیں, سانس پھول رہا ہے, تو شاید ہم ایک اسٹینٹ سے اس کا کام چل جائے اور وہ اپنا روزمرہ کی ایکٹیویٹیز سر انجام دے سکے, تو وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ہم اس کا بائی پاس کرائیں. اور وہ پیشنٹ بھی خوش رہتے ہیں, ایک ادھ کام اسٹینٹ سے ہمارا کام ہو گیا اور ہم مطلب سیٹسفائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سمن, یہ بتائیں کہ آپ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, جلد کے امراض وہ بھی بڑی حد تک بچوں کا زیادہ تر, خواتین بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہے اس حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسکن کیئر کے لیے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ اس میں میڈیسن زیادہ, اورل میڈیسن, یا انٹرنل بھی کوئی اس کے فیکٹرز ہیں آپ اس کو سجیسٹ کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اسکن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان میں سب سے پہلے تو جینیٹکس آتی ہیں.
ٹھیک ہے. جتنا بھی ہم ایٹوپک ایگزیما ہے, الرجیز ہیں, ہم انہیریٹنس میں لے لیتے ہیں. سیکنڈ بیسک تھنگ از وہی جو ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتائے تھے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. ہمارا لائف اسٹائل اتنا انہیلدی ہو چکا ہے, ہمارا فوڈ اتنا انہیلدی ہو چکا ہے, ہماری ایٹنگ ہیبٹ, ہماری موبلٹی, ہماری ایکسرسائز, ہر چیز ہماری سفر کر رہی ہے. سو یہ سب کچھ پائل اپ ہو کے نا, تو میلز میں اپنی جگہ اور فیمیلز میں اپنی جگہ پالیسسٹک اوورین سنڈرومس کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر فار شیور ایکنی, ہیئرسٹزم, جو کہ آج کل پھر ہمیں پھر لیزرز کی طرف جانا پڑتا ہے. پھر ساتھ ساتھ بالوں کی گروتھ اتنی زیادہ تھک ہے کہ آپ مطلب, تو بچیاں آج کل کی بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں ان ساری چیزوں سے. پہلے نہیں تھا, اس کی کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اب تیزی سے؟ پہلے نہیں تھا اس لیے کہ خوراک مجھے لگتا ہے پہلے تھوڑی خالص تھی, ہمارا رہن سہن سمپل تھا, ہمیں دوڑ نہیں تھی ایک جو ریس آج کل لگی ہوئی ہے. پھر سیکنڈلی میں بہت زیادہ بلیم دیتی ہوں اس کو چکن کو بھی, ایک جو 40 ڈیز کا یا 50 ڈیز کا اس کا ایک بلائرل جو ہے, ہاں جی, گروئنگ فیز ہے, اس کو شارٹ کرنے کے لیے اسٹیرائڈس کے انجیکشن لگا کے اس کو جلدی گرون اپ کر کے آپ مارکیٹ میں دے رہے ہو. سو یہ بہت بڑا کاز بن رہا ہے آپ کا پالیسسٹک اووریز کا. سو یہ ہمارا سارا سسٹم ہی الٹا چلنا شروع ہو گیا. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جو ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرف اشارہ کیا برائلر کی, تو کچھ میں اس شو سے پہلے بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے, آپ کا بتایا کہ ہم نے اس ٹاپک پہ رکھنا ہے, تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈائٹ کا ہمیں پراپر بتایا جائے کہ چکن, یہ مٹن, بیف, اسپائسی چیزیں کس حد تک ہارٹ پیشنٹ بالخصوص جو ڈائبیٹک ہے وہ بھی, اور لائف سٹائل پہ تو آپ نے بات کی, اور اس میں سبزیاں جو زمین سے اگنے والی ہیں, قرآن میں بھی اگر دیکھیں تو ڈائریکٹ جو اگتی ہے اس کو اگر ہم نارمل ہیٹ پہ پکا کے کھاتے ہیں تو اس کا میرے خیال میں زیادہ افیکٹ ہے. ہمارے لوگ پریزرویٹیوز پہ, فاسٹ فوڈ پہ, جنک فوڈ پہ جا رہے ہیں, تو آپ کیا نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو نیچرل فوڈ ہے اس کی ایک اپنی ورتھ ہے, اپنی ہے. اب پریزرویٹیوز اور اس طرح کی چیزیں جو پاپولیشن بڑی اور ان لوگوں نے اگانے اور زیادہ منافع کے لیے لینا شروع کیے, لیکن الٹیمیٹلی ہم جو ہے وہ نیچرل فوڈ کی طرف واپس چلے جانا ہے, آرگینک کی طرف. آپ نے لفظ سنا ہوگا آرگینک. کیا پہلے ہمارے لیے بڑے فخر کی جس طرح لوگ بات کرتے تھے, ہم شہر گئے, اچھے ہوٹل میں اچھی اس طرح کی ڈیکوریشن کے ساتھ کھانا کھایا, چیزیں بدلتے بدلتے اب ان ہوٹلز میں آپ کو لسی اور اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں, اور آرگینک کے نام پہ لوگ پھر بدل کے جانا شروع ہو گئے. آنے والا دور جب اویئرنس بڑھ جائے گی تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ گھروں میں, چھتوں میں آرگینک چیزیں لگانا شروع ہو جائیں گے, ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کتنی ویلیو اور اس کی کتنی ورتھ ہے. جہاں تک چکن اور ان چیزوں کی بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح کی مختلف انجیکشنز اور چیزوں کے ساتھ, جس طرح میڈم نے کہا کہ آپ چیز پروڈیوس کرتے ہیں, ایک میٹ بناتے ہیں, تو اس کی اپنی کمپلیکیشنز اور سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اس میں تو دو رائے ہیں نہیں. اچھا, ایک سوال اور ہے, چونکہ میڈیسن کی بھی بات آئی ہے. ہارٹ پیشنٹ جب اسٹنٹ ڈلوایا, بائی پاس ہوا یا بی پی اس کا شوٹ کر گیا, تو دیکھا گیا کہ مختلف پیشنٹ 8-10 ہیں تو مختلف میڈیسنز یوز کرتے ہیں. کیا فارمولا ایک ہی ہوتا ہے, کمپنی کا ڈفرینس ہے, یا اس کی باڈی کو یا ایج کو دیکھتے ہوئے یا بیماری کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ مختلف گروپس ہوتے ہیں میڈیسن کے, ٹھیک, 5-6 گروپس, جیسے بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں. اب 5-6 گروپس میں مختلف ناموں کی مختلف میڈیسن ہیں. دین ایک ہی جنرک نام کی مختلف کمپنیز میڈیسن بناتی ہیں اور وہ اپنے اپنے نام رکھتی ہیں. ٹھیک. اور بہت سارے کیسز میں ڈاکٹرز پیشنٹ کی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی پیرامیٹر, جیسے دل کی طاقت کیسی ہے, اس کا بلڈ پریشر میکسیمم کہاں تک جاتا ہے, اس کے گردوں کی صورتحال کیسی ہے, پھیپھڑوں میں سانس پھولنا تو زیادہ نہیں ہوتا, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی میڈیسن تجویز کرتا ہے اور پھر وہ دیتا ہے. اسی لیے مختلف پیشنٹس کی میڈیسن مختلف ہوتی ہیں. اچھا ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. ہمارے معاشرے میں اس وقت جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہم اپنے نیچرل لائف سٹائل سے میرے خیال میں ڈی ریل ہوتے جا رہے ہیں. جتنا ہوٹلنگ کریں گے اتنا مشکل پیش آئے گی. یہ بہت بڑا فینومینا ہے, اس پہ ہماری یوتھ کو چونکہ دیکھنا پڑے گا. بینگ یو کین سے مینٹور, میں نے یونیورسٹیز میں دیکھا ہے جب اسٹوڈنٹ صبح صبح کلاس میں آتے تھے تو بریک میں وہ کہتے تھے ہم نے ناشتہ کرنا ہے, وہ برگر کے ساتھ کولڈ ڈرنک. تو جس قوم کے نوجوان دن 12-1 بجے بریک میں بریک فاسٹ لیں گے تو پھر ان کی ہیلتھ کا اللہ ہی حافظ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, پاکستان میں اس وقت جو اسٹروک انٹرونشن کی آپ بات کریں, اس میں آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں, اس کو ذرا ڈیفائن کریں ناظرین کے لیے, یہ کیا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں
موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی کے لحاظ سے اب سٹروک ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے فالج کے بعد اپاہج ہو گئے یا ڈیتھ ہو گئی. تو ڈیتھ ہے. اپاہج ہونا ہی ایک نہ صرف پیشنٹ کے لیے بلکہ اس کی تو پوری خاندان کے لیے ایک سمجھے ایک بہت بڑی مزری ہے. اب اس کے لیے سٹروک انٹرونشن جو ہے وہ ایک ایسا چیز ہے کہ دیکھیں 2 قسم کے فالج ہوتے ہیں کہ میں خون کی رگ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے جسے ہم ہیمریجک سٹروک کہتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے جس میں 85% سے زیادہ اسکیمک سٹروک ہے جس میں خون کا لوتھڑا ہوتا ہے, بڑا سا کلاٹ ہوتا ہے. اب اس کلاٹ کو ٹھیک کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو 4.5 گھنٹے 4.5 گھنٹے کے اندر کی ونڈو تو ٹی پی اے لگ سکتا ہے, وہ بھی 30% 25 to 30% تک افیکٹو ہوتا ہے جس میں خون پتلا کرنے والا انجیکشن. یا بڑا کلاٹ ہو تو دین ہم جو ہے ان پیشنٹ کی اسپیسیفک کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو وہ خون کا لوتھڑا نکالتے ہیں, جس طرح ہم انجیوگرافی کرتے ہیں اسی طرح کے ایک پروسیجر سے وہ دماغ سے خون کا لوتھڑا نکالتے ہیں, اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں, اور وہ پوری دنیا میں اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. اب ایون اب دنیا اس طرف جا رہی ہے. یو کے میں بھی اب بہت کم لوگ ہیں جو یہ انٹرونشن کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک قسم کی سٹروک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ان کو ہائر کر رہے ہیں بندے, اور وہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں. اب صرف اویئرنیس لوگوں میں یہاں بھی پاکستان میں بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا, قسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 2018 میں شروع کیا سٹروک انٹرونشن, اور ہم نے 550 سے اوپر کیسز کیے. 550 جی ہاں, اور ماشاءاللہ اس کے بڑے اچھے ریزلٹس بھی ہیں. اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ لاہور اور کراچی میں بھی شروع ہو چکا ہے, اور یہ ایسا نہیں کہ کسی ایک جگہ ہونا چاہیے, یہ تو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, کیونکہ کسی کا بھی جب عزیز کوئی رشتہ دار کوئی فالج سے, اور جب اس کو یہ کہا جاتا ہے فالج ہو گیا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو یہ سب سے بڑی مزری ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں یہ سٹروک انٹرونشن ڈیولپ ہو جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی, اور لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی فالج ہو, فالج کے مریض کا بلڈ پریشر ایک دم کم نہیں کرنا ہے. میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ وہ فالج کے مریض کا بلڈ پریشر پکڑ کے کم کرتے ہیں, کیونکہ وہ سب سے پہلے محلے کے کلینک لے کے جاتے ہیں یا کویک کے پاس, اور اس کی پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے دماغ کی رگ پھٹ گئی یا فالج ہو گیا. ایسا نہیں ہے. بلڈ پریشر اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب دماغ میں خون کا لوتھڑا چلا جائے یا اس کی رگ پھٹے, اسے ہم ہیمریجک سٹروک کہتے ہیں. تو دماغ سگنل دیتا ہے دل کو کہ یار یہ تو میرے پاس بلڈ نہیں آ رہا, دین وہ زیادہ تیزی سے دھڑکتا ہے, زیادہ بلڈ پریشر بناتا ہے, تو اس لیے بی پی زیادہ ہوتا ہے. اور ایٹ ٹائمس وہ بی پی آپ کے لیے بڑا بینیفیشل ہوتا ہے. جب 180 سے 190 اس طرح بلڈ پریشر ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ کو بلڈ اس ایریا میں پہنچا رہا ہوتا ہے جہاں دماغ کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں, بلڈ پریشر کم کرنے والی دوائی دیتے ہیں. ہم سے مراد کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا لوگ خود دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے فالج ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو وہ کولیٹرلز ہوتے ہیں, جو بائی پاس روڈ ہوتا ہے, جو زیادہ پریشر کی طرف سے چل رہی ہوتی ہیں چھوٹی نالیاں, وہ جیسے ہی بی پی ڈاؤن ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے, اور فالج کا ایک دماغ کا بڑا حصہ فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسے پیشنٹ کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ اچھے مستند ڈاکٹرز کے پاس جائیں, ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جائیں, کسی بڑے ہاسپٹل کی. اس سے پہلے ان کو غیر ضروری میڈیسن نہ دیں جب تک سی ٹی اسکین نہ ہو جائے یا باقی چیزیں. ڈاکٹر اقرا اقبال آپ ساتھ ہیں, یہ بتائیے گا کہ غذا کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں ڈائٹ کی, تو آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہوں گے مختلف ڈیزیزز کے, تو سٹامک کا زیادہ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے, السر وغیرہ. آج کل دیکھا گیا ہے کہ کارسینوما ہو یا لیفومیا ہو 4 سٹیج پہ جا کے ڈائگنوز ہوتا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ موصوف مسالے اور باقی چیزیں جو جنک فوڈ ہیں وہ کھاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو یہ بتائیں آپ کہ اس کا کیا الٹرنیٹ ہے, ڈائٹ کو کیسے بہتر کرے یہ قوم؟ پوری قوم جو ہے نامناسب غذا کا شکار ہے, قلت کا شکار نہیں ہے. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم جو بھی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں آج کل ہمارا جو جس طرح سے دور چل رہا ہے, اس میں یہ ہے کہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں پروسیس فوڈ کو. پروسیس فوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ان میں سالٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سے ہارمفل انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو نہ صرف ہماری گٹ ہیلتھ کو امپروو کرتے ہیں بلکہ اور بھی بہت سی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جیسے کہ ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے اینڈ اسٹروک, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, تو وہ اسٹروک وغیرہ کو بھی جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. سو ہمیں بیسیکلی جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بیلنس ڈائٹ کو جو ہے وہ لیں. بیلنس ڈائٹ میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ میلز جو ہیں, مطلب آپ کارب کا ایک پورشن لے لیں, آپ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس لے لیں, اسی طرح آپ میٹ کا لے سکتے ہیں, آپ ڈیری لے سکتے ہیں. تو جیسے کہ ابھی آپ نے پوچھا کہ السر وغیرہ کا جس طرح سے ریٹ بڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ فرسٹ آف آل تو کوشش کریں کہ آپ ہوم میڈ جو
فوڈ ہیں وہ زیادہ کنزیوم کریں ایز کمپیئر ٹو آپ فاسٹ فوڈ زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں یا پروسیسڈ فوڈ یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کا انٹیک زیادہ کریں تاکہ آپ کی جو گٹ ہیلتھ ہے وہ بہتر رہے. ٹھیک ہے, اس کی موبلٹی جو ہے وہ زیادہ صحیح رہے, اور آپ ان جو اسپائسز کی وجہ سے یا پروسیس فوڈ کے کیمیکلز کی وجہ سے آپ کو السر کی شکایت ہو رہی ہے وہ نہ ہو. ڈاکٹر سمن یہ بتائیے, میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے یہی سمجھاؤں کہ کھانے پہ خواتین گھر میں کھانا بنائیں گھر کا, تو گھر کھانا تب بنے گا خاتون خود کو بنانے کی بجائے کھانا بنائیں, تو یہ پھر آپ کی فیلڈ آپ لوگ یہ ہماری طرف آ گئی بات. ہاں جی, اور اس میں ایک ایڈ کر لیں فلرز, یہ اچھی بات ہے بری بات ہے کیا ہے, اور پھر بناؤ سنگار کے لیے ایک مخصوص ٹائم ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پرابلم ہے, خواتین جو ہے خود کو بنانے میں زیادہ صرف کرتی ہیں, سالن بنانے میں توجہ کم ہوتی ہے. اس پہ بھی ذرا میسیج دے دیں نا, آپ کی یہ طرف تھوڑا سے سا آ جائے, اور چیز ہو گئی نا, ہمارا بھی بھلا ہو جائے. اینگل دوسرا ہو گیا ایکچولی. فرسٹ آف آل تو یہ جو آپ نے کہا کہ اپنے بناؤ سنگھار پہ زیادہ کرتی ہیں اور کوکنگ پہ کم کرتی ہیں, کھانا بنانے میں. ہاں, سو میں 8-9 سال تک ہاؤس وائف رہ چکی ہوں, رائٹ. سو مجھے یاد ہے کہ جب میں ہاؤس وائف ہوتی تھی تو میرا کام ہوتا تھا صبح اٹھنا ہے, کچن میں بچے گھر, اور آپ کو بھی لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی وائفز جو گھر پہ ہوتی ہیں وہ بالکل تیار نہیں ہوتی, وہ بالکل عام حالت میں, بلکہ اب اگر ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو اب کبھی تیار ہو تو بچے بھی کہتے ہیں کہ مما کہیں باہر جا رہی ہو, تو سمجھ آئی کہ باہر جانے کے لیے ہم کرتے ہیں, ہم اپنے شوہروں کے لیے شاید اس طرح تیار بھی نہیں ہوتے, ہم گندے ہی پھرتے رہتے ہیں پجامہ ٹی شرٹس میں. اینڈ کمنگ ٹو دا فلر پوائنٹ اینڈ اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس اور جو کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہے, یہ وہی بات ہے جیسے یہ بتائے تھے سر کہ آل اوور دا ورلڈ ایک ٹرانزیکشن آ رہی ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا لیٹ پہنچتی ہیں چیزیں, پہنچتی ہیں, بٹ ہماری عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ نو ویئر ٹو اسٹاپ, اینڈ دا ڈاکٹرز آلسو ڈونٹ نو ویئر ٹو سے نو. سو میں کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے کوئی پوچھتا ہے کہ کن کے پاس جانا چاہیے ڈاکٹر, تو میں کہتی ہوں ہمیشہ اس کے پاس جاؤ جو تمہیں بہت مخلص مشورہ بھی دے اور نہ کرنا جانتا ہو. اگر میرے پاس ایک بندی آ رہی ہے اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے 6 فلرز لگا دو یا 8 فلرز لگا دو, اور میں اس کو کہتی ہوں تمہیں 2 فلرز کی ضرورت ہے, اور وہ کہتی ہے آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں فلرز کو ڈیفائن کر دیں, میرے جیسا, میں چونکہ یہ فیلڈ نہیں ہے, ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں. اچھا, یہ بیسیکلی ہائلورونک ایسڈ ہوتے ہیں کراس لنکڈ, اور یہ آپ کے جو کہ پرماننٹ لائنز ڈیپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وتھ ایج, یا انڈر آئی ڈارک سرکلز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا ٹیمپلز اندر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یا سیگی فیس ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ہم اس پہ یوز کرتے ہیں. سو ان کو اگر ہم کہیں کہ بھئی آپ اتنا نہ کروائیں, یو ول لک ا بٹ. سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں اس کے؟ سائیڈ ایفیکٹ اگر آپ سیف ہینڈز میں کریں تو سائیڈ ایفیکٹ اتنے نہیں ہیں. سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ پلو فیس بن سکتے ہیں, جو آج کل آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے تو لپس بھی بہت بڑے کرا لیے, یہاں چیکس میں اتنا مطلب پلوز بن جاتے ہیں. بٹ اگر آپ کو جیسے اب میرا ہے تو میں کہتی ہوں کہ نہیں آپ کو اتنی اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے, تو ان کا جواب آگے سے یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ٹھیک کہہ رہی ہوں گی آپ, ان کا جواب عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے یا ہم کہیں اور سے کرا لیں. سو دس از ریئلی اسکیری ایکچولی, کیونکہ نا دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ کہ نیچرلی گریسفلی ایج کریں, ایج کو ایکسیپٹ کریں, اور ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہر چیز کو ہائی لائٹ کرنا ٹھیک ہے, لیکن اوور فل نہ کریں, کیونکہ پوری دنیا میں اب یہ ختم ہو چکی ہے اوور فلنگ, پلو فیسز, کوشن فیلنگ, لیکن ابھی ہمارے پاکستان میں ابھی بھی چل رہا ہے کام. ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین یہاں وقت تو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے, تو آخری سیگمنٹ میں ہم سولوشن کی پہ بات کریں گے. کیا سولوشن ہے, واٹ نیکسٹ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے, اپنے ناظرین کے لیے مفید انالیسز ہو تاکہ ہم کرکس کو لے کے آگے بڑھیں. ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر ولید سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اتنے کیسز آپ نے غالباً سینکڑوں میں اسٹنٹ ڈالے ہوں گے, تو زیادہ کس ایریے کے پیشنٹ ہیں, کس ایج کے ہیں, کس سٹیج پہ ہوتے ہیں, اب تک کا آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ دیکھیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہمارے ایریے میں تو جو اٹیچمنٹ ایریا ہے وہ زیادہ تر تو مری, ہزارہ, کشمیر اور راولپنڈی اسی ریجن کے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک, اس میں نو ڈاؤٹ ہمارے پاس چکوال سے بھی پیشنٹ آتے ہیں, جیلم سے بھی آتے ہیں, منڈی بہاؤالدین, میاں والی, سارے ایریے بھی یہاں سے آتے ہیں, افغانستان سے بھی آتے ہیں. اور ایج وائز کی جب بات کریں تو موسٹلی تو 50 سے ابو ہوتے ہیں, اور یہ تو نیچرل بھی ہے, یہ تھا, یہ 60 سے اوپر یہ ڈیزیز آ بھی جاتی ہے. لیکن اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ 20 سال میں بھی آ رہے ہیں, 20 سال 22 سال میں بھی اٹیک ہو رہا ہے,
20 22 24 سال کے بچوں کو, لڑکوں کو یا خواتین کو بھی اسٹنٹ ڈلے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی دل کی اس وقت نالی 100% بند ہوتی ہے, بڑی بری حالت ہوتی ہے, اور جان بچانے کے لیے ہمیں اسٹنٹ پھر ڈالنا پڑتا ہے. اور جب اسٹنٹ ہم ڈال دیتے ہیں تو اس میں ایسی بات نہیں ہے. اب لوگوں میں ایک متھ بھی بڑی ہے کہ اسٹنٹ ڈل گیا تو بھئی کسی کام کے نہیں رہے, ہل نہیں سکتے, جھک نہیں سکتے, یا آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہ وہ جو بھی خواتین آتی ہیں وہ اسٹنٹ ڈل گیا اب تو کسی کام دے نہیں ہو. تو یہ جب باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ بڑے اس سے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. وہ مثال سامنے بیٹھی ہے, آپ نے اسٹنٹ ڈالا, آواز بھی زیادہ بہتر ہو گئی, 1 سال ہو گیا, کرکٹ بھی کھیلی, لائف اس سے دوبالا ہو گئی. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نالیاں بند تھیں تو جو آپ کی لائف سٹائل تھا, اب ہم نے نالیاں اگر کھول دی ہیں تو پہلے سے 2 گنا اچھا لائف سٹائل آپ اپنا سکتے ہیں. صحیح ہے. پرووائڈیڈ ہے کہ آپ کو چیسٹ پین نہ ہو, باقی چیزیں نہ ہو, تو آپ چل پھر سکتے ہیں, آپ کھیل سکتے ہیں. ویٹ گین ہوتا ہے, میرا خود 8 سے 10 kg گین کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی مرہون منت ہے, اللہ خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے سکن کی بات کی, جلد کی, ابھی سردیاں ہیں, وہ تو خیر آپ نے ایکسٹرا ایک جو چیز فلر کی کہہ دی, بتا دی, اس پہ ویسے ایک پوائنٹ آف ویو الگ بھی ہے, وہ اس پہ میں نہیں جانا چاہ رہا. لیکن یہ بتائیں کہ سردیوں میں بالخصوص لپس ہیں, آپ کے ایڑیاں ہیں, ہاتھ ہیں, بچوں کے, خواتین کے زیادہ, تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی, کون سی کوئی کیئر؟ دیکھیں, سب سے بیسٹ چیز جو میں سمجھتی ہوں وہ پیٹرولیم جیلی ہے, جس کو ہم بہت انڈر ریٹ کرتے ہیں. ہم مہنگی سے مہنگی چیز لے لیں گے بٹ ہم پیٹرولیم جیلی کو کہیں گے نہیں. اور بچے بھی کہتے ہیں یہ ایسے ہوتی ہے تو ہمیں نہیں, ہمارے کپڑوں کو لگتی ہے, ہم نہیں لگا رہے. سو فرسٹ آف آل تو میں کہتی ہوں کہ سب سے بیسک پیٹرولیم جیلی بہت زبردست ہے, بہت اچھا فارمولا ہے, آرام سے آپ اس کو یوز کریں, آپ کے بہت مسئلوں کا حل تو اسی سے نکل آتا ہے, ڈرائی اسکن سے ریلیٹڈ. اس کے بعد بچوں میں اور بڑوں میں فرق ٹائپ آف سکن ہے, ٹھیک ہے. جو آپ ایڑیوں کی بات کر رہے ہیں دیٹس یوزلی ان ایڈلٹس ناٹ ان کڈس. تو ایڈلٹس میں جب ایڑیوں کا یا یہ والے مسئلے آتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی میڈیسنز بنوا کے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو ہیل اپ کر سکیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اور بچوں کی ڈرائی اسکن کے لیے میں یوزلی 50-50 بہت پریفر کرتی ہوں, جس کے اندر پیٹرولیم جیلی یا لکوڈ پیرافین ہوتا ہے. وہ اگر اور ماؤں کو کاؤنسلنگ کرنا بڑا ضروری ہے کہ جی ان کو فریگننس والی چیزیں مت لگائیں, فریگننس والے لوشن نہ لگائیں, ان کو سمپل چیزیں لگائیں. آٹومیٹکلی جتنی ہائیڈریٹڈ رہے گی اسکن اتنی ایگزیما نہیں بنے گا, اتنی ڈرائنس نہیں ہوگی. اچھا, بالوں کا بتائیں, کئی لوگوں کو کینسر کی وجہ سے کہتے ہیں گر گئے, یا ہارٹ پیشنٹ تھے, یا دیگر وجوہات تھیں, تو بال آج کل نوجوانوں کے میں دیکھتا ہوں 16-17 سال بڑی تیزی سے کمزور بھی ہو جاتے ہیں, گر بھی جاتے ہیں, پھر مصنوعی بالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو خواتین کو بھی ایون دیکھا ہے, تو کیا وہ بیماری کی وجہ سے ہے یا کوئی اور ریزن بھی ہے؟ بیماری بھی ہو سکتی ہے, کچھ ان کے ہارمونز امبیلنس, روٹینز خراب, اور جینیٹکس اس کے علاوہ. لیکن پہلے جینیٹکس میں بھی اگر آپ کو اینڈروجینک ایلوپیشیا آتا تھا تو 30 کے بعد آپ کو نظر آتے تھے کہ آپ کا ہلکا ہلکا بالوں کی ایئر لائن پیچھے جا رہی ہے. اب وہ انہی کی طرح جیسے آپ بتا رہے ہیں 18 سال 16 سال کا بچہ آ کے کہتا ہے میرے بال چلے گئے. سو آئی فیل لائک یہ جو ہم بہت سارا خواتین میں بھی اور لڑکوں میں بھی کہ ہیٹ والی چیزیں بہت یوز کرتے ہیں, آئرننگ, اسٹریٹنرز, بلو ڈرائز. کیا اس کا دماغ پہ, ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں, یہ اسٹریٹنر وغیرہ اس کی ہیٹ کا کوئی اثر پڑتا ہے دماغ پہ؟ اس پہ میں کوئی رائے دے نہیں سکتے. سو وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج کر رہا ہے. اس کے بعد جیلز لگا رہے ہیں ڈفرینٹ فارمز کے, آپ ان کو اسٹائل زیادہ دے رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ڈیمیج تو کر رہی ہیں. لیکن ڈیمیج کریں گی جلد کو بھی, آپ کی وہ جلد دیکھیں نا, بالوں کی بھی تو ایک جلد ہے نا نیچے, جب آپ کے گراؤنڈ ہی ڈیمیج ہو گیا تو اس کے اندر سے فصل کیسے صحیح نکلے گی؟ ایگزیکٹلی. ڈاکٹر اقرا اقبال, یہ بتائیں غذا کے حوالے سے آخری پوائنٹ, آپ کیا سجیسٹ کریں گی بالخصوص یوتھ کو اور خواتین کو؟ ویسے خواتین جتنی بھی ڈائٹنگ کر لیں تو وہ اس کے کوئی خاطر خواہ ہمیں نتائج نظر نہیں آئے معاشرے کے اندر. تو اب تو خیر جم کا کانسیپٹ اور بہت ساری چیزیں آ رہی, تو ڈائٹ کے حوالے سے بچوں کو کیا سجیسٹ کریں گی؟ اوکے, بیسیکلی یہ ہے کہ جب بھی ڈائٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 80% رول آپ کا ڈائٹ کا ہے اینڈ 20% رول جم کا ہے یا ایکسرسائز کا ہے. سو آپ اگر ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں لیکن جب تک آپ ڈائٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ویٹ لاس جو ہے وہ اتنا ہو نہیں سکے گا. سو میرا جتنی بھی لیڈیز ہیں ان کو یہی پیغام ہے کہ آپ جب بھی ڈائٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ ٹرائی کریں کہ آپ اپنی ڈائٹ کو جو ہے اس میں کیلری
ڈیفیسٹ میں جائیں. جتنی زیادہ آپ اپنی کیلوریز کو کم کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کا ویٹ لاس ہوگا. سو اگر ہم بچوں کی طرف آئیں تو بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو ایسے فوڈس دیں جو ان کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر سکیں, کیونکہ آج کل بچوں کا جب وہ اسکول ہے, اس کے علاوہ اکیڈمیز اور اس طرح سے, تو بچوں کے جو مینٹل ہیلتھ ہے موبائل اس بھی پہ ہے, سب ورک سے لوڈ بڑی کافی اکیڈمی زیادہ تو ہے. موبائل ہے. جی, تو اسی لیے یہ کہ بچوں کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بچوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ اسینشیل فیٹس دیں, جیسے کہ نٹس آپ دے سکتے ہیں, سیڈس آپ انہیں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ انہیں جو ہے وہ ہیلدی چیزیں, فروٹس کی طرف آپ لے کے آئیں. بچے بہت زیادہ جنک فوڈ لے رہے ہوتے ہیں, چپس, کینڈیز, اس طرح کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ نہ صرف ان کو جو ہے وہ اوبیسٹی کی طرف لے کے جائے گا, بلکہ وہ ان کو جو ہے وہ پروسیسڈ ہونے کی وجہ سے ان میں کولیسٹرول لیول اور اس طرح سے چیزوں کی طرف بھی لے کے جائے گا. سو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ فروٹس کی طرف لے کے آئیں. اس کے علاوہ انہیں جو ہے اسینشیل فیٹس, نٹس اینڈ سیڈس وغیرہ دیں, تاکہ ان کی مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک رہے اور ان کا ویٹ بھی بہت زیادہ گین نہ ہو اور وہ ایکٹیو رہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ڈاکٹر صاحبہ سے جو میں نے سوال کیا ہے نا ڈاکٹر, آپ کی مدد چاہیے. یہ جو ایکسرسائز جم, کیا مشینی ایکسرسائز یا نیچرل جو گراؤنڈ میں ہوتی تھی اوپن ایئر میں بھاگنا, وہ امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر ولی صاحب, یا جو مشینی ایکسرسائز وہ زیادہ افیکٹو ہے؟ لوگ جم پہ بہت جا رہے ہیں. حالات ایسے آ گئے ہیں کہ کچھ کر لیں اور اگر وہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر وہ ایکسرسائز پیدل چلتے ہیں تیز قدم, مسلز بنانا, اور نہیں وہ ایک کارڈیو میٹابولک ایکسرسائز از سم تھنگ ایلس, جس میں آپ کا دل کی دھڑکن بھی تیز ہو, جس میں آپ کا سانس بھی پھولے, وہ ایک الگ ایکسرسائز ہے. اور وہی ایکسرسائز ہے جو آپ کو دل کی بیماریوں سے بچائے گی. 4 موسم ہیں, خوبصورت ماحول. اگر وہ پیدل چلتے ہیں, وہ تیز قدم پیدل چلتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں, اس سے بہتر ایکسرسائز ہے نہیں. لیکن ٹرینڈ چینج ہو گیا نا, اب وہ اپنے مسلز دکھانا شروع ہو گئے ہیں اور وہ بنانا شروع ہو گئے ہیں, اس میں اصل کام انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اگر اس کی طرف جائیں, اور جیسے میڈم نے کہا, رہ کہ وہی بات آ جائے گی کہ سادہ خوراک. اور ماؤں کو میری یہ گزارش ہے, نصیحت تو ہم کرنے سے رہے, یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خدا را یہ جنک فوڈ نہ کھلائیں, ان کو پیار کی مد میں روز چاکلیٹ نہ دیں, ان کو باہر سے لا کے سلانٹیاں اور وہ جو اور یہ بھی بتا دیں, اس میں کوئی بات نہیں, شریعت میں 2 سال دودھ پلانا ہے, اسے ڈبے پہ بھیج دیا یا آیا کے پاس چلا دیا, تو وہ پھر بریڈ ہی ایسی نکلے گی نا. اور اس کے بعد دیکھیں اب حالات یہ کہ اگر والد نہ دینا تو دیکھیں وہ تو ظالم ٹھہر جاتا ہے, اور ماں پکڑ کے دے دیتی ہے, کھانے دیں, بچہ ہے. اور تو پھر حل کیا نکلتا ہے کہ وہ سارے بچے 10 سال 15 سال کی عمر میں اتنے بڑے لگتے ہیں کہ وہ والد سے بھی بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہماری ایز اے پیرنٹس ہم نے دیکھنا ہے, یا ایز اے ایلڈر ہم نے اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے, کیسے دیکھنا ہے, اور یہ ری وزٹ کرنا ہوگا ہم نے اپنے ماؤں کو کہ وہ کیسے تربیت کریں, اینڈ دین اسکول میں کہ وہ بچوں کو کیسے بتائیں کہ یار یہ چیزیں آپ کے نقصان دہ اور یہ چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں. ناظرین, یہ پینل جو ہمارے سامنے ہے ینگسٹرز ہی ہیں, میں ینگسٹرز ہی کہوں گا. ڈاکٹر ولید عباسی, ڈاکٹر سمن وسیم, ڈاکٹر اقرا اقبال, بہت شکریہ آپ تینوں کا. یہ ہمارا ایسٹ ہے, ہمارا فخر ہے. آپ نے گفتگو سنی, کتنا انسائٹ فل ڈیپ انالیسز ہے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے. ڈرموٹولوجسٹ ہیں, انہوں نے اپنا بتایا, ماہر غذائیات نے, ڈاکٹر صاحب نے, ولی صاحب نے کارڈک کے بارے میں, ہارٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں, میڈیسن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. ایک چیز جو جاتے جاتے میں کہوں گا کہ غریب آدمی تو اپنے بچے کو پھر سلانٹی کھلائے گا 5-10 روپے والی. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے غذا کا بتایا, سیریلز اتنے مہنگے ہیں, امپورٹڈ بھی یا پاکستانی بھی 800-1000 کے, اور نٹس بھی اتنے مہنگے. تو گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے, وہ غذائیں, وہ ڈائٹ, وہ سیریلز جو ایکسپینسو ہیں, عام آدمی کی ڈور سٹیپ تک جانی چاہیے. اور یہاں میں مثال دوں گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے 6 ماہ کھجور کی گھٹلیاں جمع کر کے ایک تربوز خریدا اور اپنے گھر لائے. سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا یہ ہوتے ہیں لیڈرز, اور جب ایسے ویژنری لیڈرز آئیں تو پھر ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے. آپ نے فرمایا تم نے کیسے لیے؟ فرمایا کھجور کی گٹھلی جمع کر کے. پوچھا گواہ لاؤ, فرمایا گواہ حسن ابن علی ہیں. گواہی بھی ٹھیک تھی, سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن سیدنا عمر نے فرمایا جب تک میری ریاست کا ایک عام آدمی تربوز کھانے کے قابل نہیں ہے, میرا بیٹا عبداللہ بھی نہیں کھا سکتا. جب دینے کی باری آتی ہے تو میسج سے شروع کیا جاتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی باری آتی ہے ذات سے شروع کیا جاتا ہے.
میں حکام بالا سے کہوں گا صدیق اکبر کی مثال اپنائیں. یہاں اپنی تنخواہیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھیں ممبر پارلیمنٹس کی لاکھوں کی تعداد میں بڑھی, کیوں نہ وہ فنڈ میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں ان کو سہولیات دیں, فیسیلیٹیٹ کریں, مریضوں کو ادویات میں آپ سبسڈی دیں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو. اور اسی طرح سیریلز میں, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کا ماڈل ہے کہ خلافت پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ سیلری کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میری سیلری مدینہ کے ایک مزدور کے برابر ہوگی. فرمایا گزارا نہیں ہوا تو گزارا جیسے اس عام کامن مین کا ہوتا ہے میرا بھی ہوگا, تو میری سیلری اس کے برابر رکھی. یہ ویژن جب تک ہم پاکستان کے اندر نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ مدینہ ثانی حقیقی طور پہ نہیں بن سکتا. آخر میں ماں باپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ گھر میں یہ جو فیکٹری ہے آپ کے سامنے, یہ اسکول, یہ انڈسٹری بن چکا ہے سب کچھ, آپ نے بھی اپنے کانوں میں یہ ٹوٹیاں ٹھونسی ہوتی ہیں, اس سے بھی جان چھڑائیں, تب جا کے دوبارہ ہم کھیل کے میدانوں میں جان شیر, جہانگیر اور یونس خان اور اس جیسے دیگر پلیس کو دیکھیں گے. آج ہمارے کھیل کے میدان اسی وجہ سے ویران ہیں اور ان کی ویرانی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر یادو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.